बारिश अपने जोरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। परेशानी उसके हर अंदाज से बयां थी। उफ, कहाँ फंस गई। सर पर हाथ मारती उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई। आज तो शामत पक्की है। उसे जहां खड़े आधा घंटा होने को आया था। आसपास से गुजरते लोग अब ना होने के बराबर रह गए थे, जो उसे मशकूक नजरों से घूरने में मसरूफ थे। मनहूस, इनको देखो कैसे घूर रहे हैं। वो सख्त नाला हुई थी। तभी उसके बराबर एक गंदा सा आदमी आकर बैठा था। ऐ बुलबुल, कहाँ जाना है? उसने अपने गलीज दांतों की भरपूर नुमाइश की। उसकी नजरों से खाइफ वो थोड़ा परे सिरक गई थी। एक रात का कितना लेगी? दिल खुश कर दूंगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी गलाजत से बाज नहीं आया था। वो उसकी बातों से घबराकर एकदम उठी थी और शेल्टर से निकल गई, जबकि अपने पीछे उसे मुसलसल उसकी आवाज आ रही थी। अब वो चल कम भाग ज्यादा रही थी। उफ, प्लीज आज बचा लें, प्लीज अल्लाह। वो भागती हुई दुआ कर रही थी, तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराते बची थी। टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाए थे। वो सामान छोड़े वहीं बैठती चली गई। उसे लगा शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाजा खोलते तेजी से बाहर निकला। नजर सामने जमीन पर बैठे वजूद पर पड़ी तो वो थम सा गया। ब्राउन शलवार सूट पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, भीगी भीगी सी वो उसके दिल में उतरी थी। आप ठीक हैं? उसे अपने कहे लफ्ज अजनबी लगे। वो कहाँ उसे कहने का आदी था। आवाज सुनकर उसने पट से अपनी आंखें खोली थी। मैं जिंदा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बेकरार सी अपने आप को छू कर देख रही थी, ये जाने बगैर कि उसकी एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, जिंदा हो? उसका हाथ थाम कर उठाते वो स्पॉट लहजे में बोला, शुक्रिया। वो बस इतना ही कह पाई। यूं रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूँ? वो एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे साथ लेकर जाने वाला था। मेरी माँ ने काम से भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते उसके लहजे में खौफ सिमट आया था। गहरी झील सी आंखों में उदासी देखकर उसका लहजा छलनी हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहीं, कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। आज वो जिंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया, और उसकी ऑफर पर वो होनक बन गई थी। फौरन नफी में सर हिलाती कदम पीछे लिए थे। वो उसका डर समझ सकता था। बेफिक्र रहो, तुम महफूज रहोगी। उसने उसे तसल्ली दी। वो मुझे मारेंगे। वो खौफ से कांपी थी। कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो। वो दोनों ही बारिश में भीग गए थे। उसे न चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा था। उसके बैठते ही उसने गाड़ी जन से भगाई थी। वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद उसकी सुतेली माँ ने उसे बालों से पकड़ा। कहाँ मर गई थी जलील बेगैरत लड़की? आह, वो दर्द से कराही। हरामजादी, बोल, किस यार से मिलकर आ रही है? उसके हाथ से सामान छूट कर गिरा था, मगर उस जालिम औरत को परवाह नहीं थी। उसने आज भी अपना गुस्सा उस मासूम जान पर निकाला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, जबकि बाप उसे इस सुतेली माँ के रहमो करम पर छोड़कर मर गया था। तब से वो यूं ही उसका जुल्म सहती बड़ी हुई थी, और अब 18 साल होने पर वो उसकी शादी अपने भाई से करने वाली थी। वो माहे नूर बचपन से अब तक इस सब की आदी बन गई थी, मगर अब जो कल उसके साथ होने वाला था वो उसे तोड़ कर रख रहा था। कल जब वो कमरे में काम कर रही थी, तभी अपने पीछे उसने आहट सुनी। पीछे राशिद खड़ा था, उसकी सुतेली माँ का भाई, उसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम? उसके यूं बोलने पर उसका दिल खराब हुआ था। वो उसकी बराबर से गुजर के जाने लगी थी, तभी उसके नाजुक कलाई उस मोटे सांड के हाथों में आई, जो उसे अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा गया। कहाँ भाग रही है बुलबुल? उसके माथे से लकीर खींचा। वो उसके होंठों पर आकर रुका। उसका दिल किया अपनी जान ले ले।
اس کے نازک ہونٹوں کو مسلتے وہ مدہوش ہو کر اس پر جھکا تھا۔ تبھی وہ اس سے دھکا دیتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے سے آتی شکیلا نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا۔ تبھی پیچھے سے غصے میں بھرا راشد آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر دنک کر رکھ دیا۔ چھوڑ دے راشد، مر جائے گی۔ شکیلا نے اسے چھڑوانا چاہا تھا۔ مرنے دے، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ مر تو اندر۔ اسے بیچ کر شکیلا نے راشد کو گھورا۔ صبر کر لے، کچھ دن بعد تیرے پاس ہی آئے گی۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا شکیلا۔ شکیلا کی بات پر وہ بے باکی سے بولا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پورے آفس میں ٹھنڈک ہو رہی تھی۔ اے سی فل سپیڈ سے آن تھا، جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لیے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی، مگر چھم سے اس لڑکی کا معصوم چہرہ اس کی نظروں میں آ جاتا۔ وہ آہنی حالت سے پریشان بیٹھا اپنی اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا۔ پریشانی سے ماتھا مسلتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ خود کو یقین دلاتا وہ تلخی سے بولا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کامن، اس کے بولتے ہی اس کا خاص آدمی اندر آیا۔ بلایا تھا سر آپ نے؟ وہ مؤدب انداز میں بولا تھا۔ بیٹھو اشرف، مجھے تم سے ایک کام ہے، مگر یہ کام بہت ضروری ہے۔ مجھے معلومات چاہیے۔ یہ ڈریس ہے۔ اس نے ایک چٹ اس کے آگے کی۔ یہاں رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات، مطلب ایک ایک معلوم کرو اور کل تک مجھے بتاؤ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا تھا۔ ہو جائے گا سر، بے فکر رہیں۔ گڈ، جاؤ کل اسی ٹائم ملو مجھ سے۔ اور تم جانتے ہو مجھے کام میں دیر پسند نہیں۔ وہ اسپورٹ لہجے میں بولا تھا تو اشرف سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے تم ارحم خان کے دل میں اتر گئی؟ کیسے؟ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ بے بس ہوا تھا۔ وہ بے حال سی اسٹور روم میں بند تھی۔ درد سے جسم دکھ رہا تھا، مگر اسے پھر بھی کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی۔ اس کی ستیلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھی، بلکہ سب وہی کرتی تھی۔ اسے 18 کا ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا اور گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ راشد پہلے سے شادی کر کے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے چکا تھا، مگر پھر بھی کسی نے اس سے شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر غلیظ نظریں رکھتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر بھاگنے کے لیے ٹھکانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند دیں تو اس مغرور شہزادے کا چہرہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول لی تھی۔ اسے حق نہیں تھا کہ وہ خواب میں بھی یہ سب سوچتی۔ اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ تھک گئی تھی وہ اپنی اس زندگی سے۔ اسے برائے نام کھانا دیا جاتا تھا، کپڑوں کے نام پر وہ اپنی بہنوں کی اترن پہنتی تھی، پورا دن کولوں کے بیل کی طرح کام میں جتی رہتی تھی، پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر شکیلا اسے مار مار کر ادموا کر دیتی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر افسوس یہ بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ روتی تڑپتی بلکتی وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، جس کی شکل بھی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا تو وہ ہمت کرتی جلدی سے دروازے تک آئی۔ سامنے شکیلا اور اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی۔ اسے دھکا دے کر اندر آئی اور ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ناسمجھی سے اس شاپر کو دیکھا اور پھر انہیں۔ مائیوں کا جوڑا ہے، کل تمہیں مائیوں بٹھانا ہے، تیار ہو جانا۔ میں تو خلاف تھی ان چونچلوں کے، مگر تیرا ہونے والا خصم زیادہ ہی باولا ہوا جا رہا ہے۔ منہ بنا کر بولتی وہ دونوں ماں بیٹی جیسے آئی تھیں ویسے ہی واپس چلی گئیں، جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے کی اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوتا نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ لگایا۔
ورنہ اس کا کیا بھروسہ کہ سزا دے دیتا۔ وہ اس عالیشان گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی، مگر وہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے نہیں بچا پائی تھی۔ اس کی دادا دادی نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ اس کا ملک میں ایک نام تھا، پہچان تھی، مگر اس کا غصہ وہ سب ناقابل برداشت تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہوا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پرانی روش اختیار کرتا چلا گیا۔ اپنی ویران زندگی کو اس نے سنوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر وہ اسے چھوڑ گئی کیونکہ اسے اس سے بیٹر آپشن مل گیا تھا۔ اس کا عورت ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، اور اب اچانک ماہ نور کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی میں طوفان لایا تھا۔ اب تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، جو ہوگا میری مرضی کا ہوگا، خود سے بولتا وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا، جہاں ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ پورے کروفر سے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی روب و دبدبہ تھا۔ اس کے آتے ہی آفس میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ سوگوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی۔ معنی خیز سرگوشیاں اس کے چہرے کا کوئی رنگ نہ لا سکیں۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوئی کارروائی دیکھتی رہی۔ دل بجھا ہوا تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ جاؤ بیٹا، بچی کو لے کر جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی جان بخشی کی تو شکر ادا کرتی اپنے کمرے یعنی سٹور روم میں آئی تھی، اور پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں، مگر یہاں کوئی اس کو چپ کروانے والا نہیں تھا۔ وہ بے حال ہوتے یوں ہی روتے روتے نیند کی آغوش میں چھپ گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹر کام سے اسے اشرف نے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ آ جاؤ اشرف۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ کام چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے؟ سر، اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جلدی بولو اشرف۔ سر، وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے۔ اس کی ایک بیٹی ماہ نور ہے، باقی ستیلی بیٹیاں ہیں۔ وہ شکیلا اپنی ستیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے، اور اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کروا رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا، جس میں تمام افراد کی تصاویر موجود تھی۔ اس دشمن جہاں کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اتنا معصوم دل موہ لینے والا حسن، یہ کون ہے؟ سر، یہ ماہ نور ہے۔ کل ان کی شادی ہے، ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور کس ٹائم ہے کل اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا۔ شام میں نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا مجھ سے۔ تیاری مکمل کرو، حکم دیتا اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلا گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا تھا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں میں، اپنے پاس قید کر دوں گا دنیا سے چھپا کر۔ محبت سے اس کی تصویر دیکھتا وہ اس کی تصویر سینے سے لگا گیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آج مکمل شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی ہی لڑکیاں آئی تھیں۔ وہ بے جان وجود لیے سب دیکھتی رہی تھی۔ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کچھ بولتی، سب چپ بیٹھی، سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا، ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر بھاگی تھی، جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے، تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی تھی۔
کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھیں اور اسے بے حد مہنگا اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ وہ بدحواس سی اندر گئی اور منہ دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا۔ ہر چیز بے حد نفیس و قیمتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئیں۔ اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس نے چھکے چھڑے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ وہ دروازہ داڑ سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں ہر کوئی مرعوب ہوا تھا، مگر ہوائیاں تب آئیں جب اس کے ایک حکم پر اس کے آدمیوں نے راشد کو دنک کر رکھ دیا تھا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آتش کیلا بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی۔ اس کے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی تھی اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سنوار کر باہر لائی تھی۔ وہ جو بے حس بنا بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کیے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی وہ بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنا منہ کھولتی۔ ماں اور راشد کا حال دیکھ کر وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتے ہی ارحم نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔ بنا چوں چاں کیے نکاح کرو، میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گیا۔ نکاح شروع کریں۔ اس کی آواز میں اتنا روب تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے مری آواز میں قبول ہے کہا تھا۔ وہ جو اپنے نصیب سے نالاں تھی، اچانک اس افتاد پر سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ انسان جسے اس نے اپنے خوابوں میں آنے پر بھی پابندی لگا تھی، آج پورے کا پورا اس کا تھا۔ مگر یہ سب اتنا عجیب انداز میں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس موٹے سے جان چھوٹ گئی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر راشد کے سامنے گیا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تو وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا زوم ہے نا اپنے مرد ہونے پر، اتنی ہی تکلیف برداشت نہیں؟ وہ گھرایا اور ایک مکہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا اور مارتا ہی کیا۔ شکیلا کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک حکم دیتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو ساتھ آئی لڑکیاں اسے ساتھ لیے آگے بڑھیں۔ میرا سامان، وہ بوکھلائی تھی۔ میم، وہاں سب سامان موجود ہے، آپ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ اسے باہر لائی تھی، جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم صادر کیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں ایک پر آسائش بنگلے کے آگے رکی تھی۔ ماہ نور نے حیران نظروں سے وہ محل نما بنگلہ دیکھا تھا۔ ایسا تو بس اس نے سوچا ہی تھا۔ باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گیا، جبکہ اس کے یوں رویے پر اس کا دل بجھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے لایا تھا، اب تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے تھے۔ ہول اٹھنے لگی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد و وسیع خوبصورت لان دیکھتی وہ مرعوب ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی اسے اندر لے جایا گیا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی۔ ساتھ کھڑی لڑکیاں ایک دم گھبرائی تھیں، جبکہ اندر موجود ارحم ان کی آواز پر بھاگتا ہوا باہر آیا اور اسے یوں بے ہوش دیکھ کر اس کے ماتھے پر شنکیں پڑی تھیں۔ تم لوگوں کے گورنے سے یہ ہوش میں نہیں آ جائے گی۔ ان سب کو جھڑکتا وہ اسے باہوں میں بھرتا
लंबे डाग लिए सीढ़ियां चढ़ गया। उसका कमरा बेहद खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। उसे बेड के बीच लड़ा के वो एकदम उस पर झुका था। कितनी प्यारी थी वो। उसका एक एक नक्श हिफ्ज करता वो दीवाना हुआ था। दिल में कई जज्बात एक साथ जागे थे, मगर उसे होश में लाना जरूरी था। इसलिए लड़की को अंदर भेजता वो खुद बाहर आ गया। बहुत मुश्किल था खुद पर जब्त करना। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने माहिनूर के होश में आने की खबर उसे दी तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके लिए खाने का बोल कर वो खुद स्मोकिंग रूम में गया, मगर आज सिगरेट पीने का दिल ही नहीं था। शाम से रात हो गई। वो अब बारी बारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहां मासूम वजूद उसके डर से आंखें मूंदे पड़ा था। वो कमरे में आया तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और वो परी बेकर उसके बेड पर पूरे हक से विराजमान थी। उसे देखते उसकी धड़कन बढ़ी थी। भारी कदम उठाता वो उसके पहलू में दराज हुआ तो उसकी पलकें लर्जी थी। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तो क्यों मेरा इम्तिहान लेने पर तुली हो। पहली नजर की मोहब्बत हो मेरी, मेरे दिल का हाल बेहाल कर दिया है। तुम इन सब चीजों का हिसाब कौन देगा। उसके कान में सरगोशी करता उसने उसका रुख अपनी तरफ किया था। लर्जती पलकें, कपकपाते होंठ, वो दीवाना हुआ था। तभी झुककर उसके माथे पर अपने पूरी हिद्दत लब रखे तो उसने एकदम मुट्ठियों को भींचा था। आंखें खोलो, उसने एक हुक्म सादर किया था। आंखें खोलो माहिनूर। उसके लहजे में अब सख्ती दर आई थी। माहे को उसके लहजे से खौफ आया था। कभी डरते डरते अपनी आंखें खोली थी। सामने वो मगरूर शहजादा पूरे हक से उस पर झुका हुआ था। उसकी आंखें खोलने पर उसकी आंखों पर लब रख गया। नाम पता है मेरा? उसने कान के करीब आते उससे सवाल किया तो उसने नफी में सर हिला दिया तो वो मुबहम सा मुस्कुराया। अरहम, नाम लो मेरा। एक और हुक्म। जी जी जी, उसने थूक नगला था। मैंने कहा नाम लो मेरा, अरहम। उसने बड़ी दिक्कत से नाम लिया था। तभी वो एकदम उसके होंठों पर झुका और पूरी शिद्दत से उसने अपनी मोहब्बत की मोहर सबत कही थी कि वो तड़प उठी। उसकी शर्ट मुट्ठियों में भींचे उसको खुद को इससे छुड़ाया था, मगर वहां गिरफ्त आहनी थी। उसके होंठों को आजादी देता अब वो उसकी गर्दन पर झुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर पूरा काबज हुआ था और उस पर अपनी गिरफ्त तंग कर गया था कि वो मुजाहमत में भी ना कर सकी। लम्हा लम्हा गुजरती रात उसके जुनून को पागलपन में बदल रही थी और वो मोमी गुड़िया तकलीफ से बेहाल होती। खुद को उसने रहमो करम पर छोड़े बेड शीट को मुट्ठियों में बींच गई। सुबह उसकी आंख मोबाइल की बेल पर खुली। मुदी मुदी आंखें खोले उसने टाइम देखा, जहां सुबह के 11 बज रहे थे, और फिर एक नज़र अपने पहलू में बिखरी बिखरी सी उसकी शर्ट पहने सोए मोहे पर पड़ी तो वो उस पर झुककर उसका माथा चूमता उठ बैठा, जबकि मोबाइल की आवाज़ पर उसकी नींद भी खुली थी। रात अरहम की सरगोशियां उसको मोहब्बत का एहसास दिलाना वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ऐसा भी होता है। अरहम ने अपनी कमर पर उसकी नज़रों की तपश महसूस की तो मुस्कुराया और अपना रुख उसकी तरफ किया। उठ गई मेरी जान। उसके बाल हाथों से संवारता वो प्यार से बोला तो सर इस बात में हिला गई। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तुमसे, मगर मैं क्या करूं। मैं तो शायद तुमसे बात करता, मगर तुम्हारी शादी का पता चला तो मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम इस सब से खुश नहीं थी जब भी ये किया। क्या मुझे माफ़ी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे माफ़ी मत मत मांगे। आपने तो मुझे उस जहन्नम से आज़ादी दिलवाई है। आप तो मेरे मौसन हैं, मसीहा हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आप कोई अजनबी नहीं है। मैं जानती हूँ आपको उस दिन बारिश में भी आप पहचान गई थी, मगर उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। उसका हाथ माथे पर अपनी मोहब्बत आश्कार कर गई। वो उसे अक्सर अखबारों और रसाइल में देखती थी। वो उसका क्रश था। उसकी पहली मुलाकात जैसी थी। वो बेहद परेशान और डरी हुई थी। मुझे अच्छा लगा तुमने सच बोला। मुझे सच बोलने वाले पसंद हैं।
جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے، اس کے گال سہلاتا وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اب ریڈی ہو جاؤ، پھر مجھے نیچے ملو، اسے بولتا وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہاں سے اب کہیں اور جائے، اسے یہ رشتہ نبھانا تھا ہر حال میں۔ وہ نیچے آئی تو ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیے لباس میں وہ دمکتی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو جھجکتی بیٹھ گئی۔ اتنی لوازمات اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت اس ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اسے پتہ نہیں کیا کیا سرو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک ہی انوکھی تھی۔ ماہ نور نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ ماہی کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے گال پر گیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھینک کر ہاتھ ہٹانے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا تو وہ شرما گئی۔ تبھی ملازم کے آنے پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تو ارحم کے ماتھے پر شنکوں کا جال بنا تھا۔ ایک دم اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچے وہ بڑکا تھا۔ آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ لمبے ڈاک برتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی خود کو کوستی رہی۔ وہ کیبن میں بیٹھا سخت مضطرب تھا۔ اس بیچاری سے زبردستی نکاح کیا اور اب یہ سب اس کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ خود کو سرزنش کرتا وہ پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ ناراض ہو کر چھوڑ گئی تو اس کے دل میں ڈر کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ پوری میٹنگ وہ پریشان ہی رہا اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ گاڑی سے اترتے وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ ارحم کی جان میں جان آئی تھی اسے دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے اسے گلے لگایا تھا، اس کے گال چومے تھے۔ وہ تو اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اسے خود سے الگ کر سکے۔ بس اس کا لمس جا بجا اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی، جو دیوانہ وار اس پر جھکا اسے چومنے میں مصروف تھا۔ پورا وقت نہ وہ خود سکون سے رہا تھا نہ اسے رہنے دیا تھا۔ وہ شرماتی لجاتی اس کی پناہوں میں پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ وہ تو انتہا کی حد تک بے باک تھا۔ ماہ نور نے اس کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سمیٹے تو وہ اس کا ماتھا چومتا برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ چاہے کتنا بھی ناراض ہو لینا ماہی، مگر چھوڑ کر مت جانا مجھے۔ اس کا ہاتھ چومتا وہ بے بسی سے بولا تو اس کا ماتھا چوم کر مسکرا دی۔ آپ میرا مسکن ہیں، آپ کے سوا اب ہے ہی کون اس دنیا میں میرا؟ آپ میرا گھر ہیں، میرا دل ہیں، میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بغیر؟ وہ تھوڑے ہی وقت میں اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بنا غرض کے۔ ان کی شادی کو مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا، مگر معمولی سی بات پر اس کا اچانک موڈ بگڑ جاتا، جس سے وہ اب پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا ارحم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اس جیسا پیارا انسان اچانک اتنا وحشی نہیں بن سکتا۔ ملازموں سے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ ارحم کی اس پر ہر پل نظر رہتی تھی، وہ اسے ایک پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا اس کی ماں اور تنزیلہ کی طرح ماہی بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر بھلا جو خود ساری زندگی محبت کے لیے ترسی ہو، وہ اپنا محبت بھرا آشیانہ چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ مگر ارحم اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنی ماں کے بعد اسے دادی نے سنبھالا تھا، مگر تنزیلہ کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، غلط صحبت میں رہنے لگا تھا، اور پھر ایک دن وہ اسے ملی اور اس کی زندگی میں بھوچال برپا کر گئی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شادی کا سن کر وہ اپنے قابو میں ہی کہاں رہا تھا۔ اسے جو ٹھیک لگا اس نے کیا۔ وہ اب ماہی کو کھونے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ماہی کیا چاہتی ہے۔ وہ خود غرض بن گیا تھا۔
وہ محبت کا مارا تھا، اسے محبت سے ہی سدھارا جا سکتا تھا۔ ماہے ہر ممکن اس کا خیال رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس کی ایک غلطی کی بھی اسے کافی باری سزا دیتا اور پھر اسے کھونے کے ڈر سے پاگلوں کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا تھا۔ وہ نارمل بیہیو نہیں کرتا تھا، وہ ایک قابل بزنس مین میں اندر سے مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ آج ارحم نے اسے باہر گھومنے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ سارے کام جلدی سے نپٹا کر اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ جب سے وہ آئی تھی، ارحم کے کام اس نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ کتنی پیاری ہو گئی تھی وہ، کالے رنگ کی کامدار فراک، ہلکا میک اپ، ڈائمنڈ جیولری جو ارحم نے اسے دلائی تھی۔ وہ کہاں سوچ سکتی تھی اس سب کے بارے میں؟ اوپر سے ارحم کی محبت نے ایک الگ ہی رنگ چڑھایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں خود کو دیکھتے پا کر اسے اپنے حصار میں قید کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اب ہم مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ جماتی وہ آہستہ سے بولی تو وہ جھک کر اس کی کان کی لو چوم گیا۔ مجھ سے مت شرمایا کرو جان۔ ارحم، ہمارے درمیان شرما شرمی والی کوئی بات نہیں۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ماہے نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں تو وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ ارحم، ہمیں جانا تھا نا؟ لبوں کو آزادی ملتے ہی ماہے نے اسے یاد دلایا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا۔ اسے وہ سب سے پہلے ہی سائڈ لے کر گیا تھا۔ پانی دیکھ تو وہ پاگل دیوانی ہوئی تھی۔ ارحم تو اسے دیکھ دیکھ کر ہی پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ کتنا نایاب اور قیمتی موتی اس کا ہے، بنا کسی ملاوٹ کے، بالکل خالص۔ وہ ہنستی کھیلتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے ارحم کو اس کے ساتھ دیکھا اور جل گئیں، مگر وہ دیوانہ تو اپنی دیوانی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ وہاں سے ارحم کے منع کرنے کے باوجود اس کے گال گپے اور چنا چاٹ کھائی تھی اور اسے بھی کھلائی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھا، پھر وہ اسے پورے کراچی کی ہر خاص جگہ لے کر گیا تھا۔ وہ تو کبھی ایسے گھومنے نکلی ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہ سب بہت نیا اور انوکھا تھا۔ ارحم تو بس اس کی خوشی میں خوش تھا۔ آخر میں وہ اسے دو دریا لایا تھا۔ اتنے خوابناک ماحول میں دونوں نے ڈنر کیا۔ تبھی واپسی پر وہ ایک بار پھر ساحل پر جانے کے لیے بضد ہوئی تھی۔ ارحم کے لیے اس کی خوشی اہم تھی، اس لیے وہ اسے لیے ساحل پر آیا تھا، جہاں وہ اب اس کا ہاتھ تھامے ننگے پیر ساحل پر چلتی اس سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ ارحم نے اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ پورے حق سے اس کے سینے سے لگی۔ سمندر کی موجیں ان کے پیروں کو چھوتی واپس لوٹ رہی تھیں۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، ایسا لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ارحم نے اس کے چہرے کو خوشی دی تھی۔ واپسی پر وہ بس اسی سب کے بارے میں بات کرتی رہی تھی، جبکہ وہ آج صرف اسے سننا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بستر پر گرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا مسکرا کر اس پر جھکا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ایک دم گھبرا کر اٹھی اور اسے خود سے دور کیا، اور اس کے یوں کرنے پر وہ ایک دم اس کے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ آہ ارحم، مجھے درد، مجھے بھی ہوا ہے جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ دور ہونا ہے مجھ سے، بتاؤ؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ماہے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نہیں، دور نہیں جانے دوں گا، مار دوں گا تمہیں جان سے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، اس کا منہ دبوچے وہ سب فراموش کر گیا تھا۔ اس کے منہ چھوڑنے پر وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو ماہے، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ نہیں آپ مارو گے، ہچکیوں سے روتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی
اور دوسری طرف وہ بالوں کو مٹھیوں میں بھینچے پورا کمرہ تہس نہس کر گیا۔ پوری رات واش روم میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، مگر وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی باہر نکلنے کی۔ باہر سے آتی کھٹ پٹ پر وہ گھبراتی اور دبکی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ چلا گیا ہے تو اس نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ آج پھر اسے اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جو آپ اس طرح ہو گئے ہیں۔ خود سے بولتی اس نے جلدی جلدی سے کمرہ صاف کیا اور باقی کام ملازمہ کو بولتی وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گئی جہاں ارحم کی پرانی ملازمہ رہتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ خیریت بیٹا، آج آپ یہاں؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ جی اماں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ مجھے ارحم کے ماضی کے بارے میں سب جاننا ہے۔ وہ کیوں ایسے ہیں؟ اتنے غصے والے، بالکل بدل جاتے ہیں۔ وہ ان کو بتاتی وہ رو دی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، اس بچے نے بہت کچھ سہا ہے۔ اللہ بس اسے صبر سے، چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، جبھی اس کی شخصیت مسخ ہو گئی ہے۔ اماں کے بولنے پر اس نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ آپ بتائیں نا مجھے سب جاننا ہے، تبھی میں ان کے قریب ہو سکتی ہوں، انہیں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ وہ ایک عزم سے بولی تو انہوں نے بات شروع کی۔ روبی اور جمشید صاحب کی کورٹ میرج تھی۔ جمشید صاحب عمر میں بڑے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا ارحم، ان دونوں کا لاڈلا، مگر کچھ عرصے سے وہ اپنی ماں کی توجہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنا وقت پارٹیز اور دیگر کاموں میں صرف کرتی تھی۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی محبت کے لیے ترستا رہتا۔ جمشید صاحب کو بھی اب اس کی عادت بری لگنے لگی تھی۔ وہ انہیں سمجھاتے تھے مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ تبھی ایک دن جب کوئی گھر میں نہیں تھا، معصوم ارحم نے اپنی ماں کو اپنے ایک دوست کے ساتھ بیڈ روم میں جاتے دیکھا۔ وہ معصوم کہاں جانتا تھا کسی چیز کے بھی بارے میں۔ وہ ماں سے ملنے اوپر گیا تو اس کی ماں بنا لباس کے اس آدمی کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم بدحواس ہوتی اسے مارتی چلی گئی، جبکہ وہ بیچارہ اپنا قصور بھی جان نہ پایا۔ اسے اتنا زد و کوب کیا گیا کہ وہ ڈرا سہما رہنے لگا۔ اس کی شخصیت متاثر ہو رہی تھی۔ روبی بیگم کا جب دل کرتا اسے مارتی، اور جب یہ بات جمشید صاحب کو پتہ چلی وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھے۔ ان دونوں میں طلاق ہوئی تو جمشید صاحب بالکل خاموش ہو گئے اور ایک دن چپکے سے آنکھیں موند لیں۔ اس معصوم کی ذمہ داری اس کی دادی نے سنبھالی، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا تلخی اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا، مگر وہ لڑکا تھا، بری صحبت کا شکار ہوا۔ اپنی ماں کا کیا اسے یاد آتا تو وہ یوں ہی پاگل ہو جاتا۔ پھر اس کی زندگی میں تنزیلہ آئی جو اسے سب سے الگ لگی۔ وہ ساتھ رہتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے، مگر اس کا ماضی جان کر وہ اسے چھوڑ گئی۔ اسے کسی اور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا اور برا بن گیا۔ اسے محبت لفظ سے نفرت ہو گئی۔ اس کا دل کرتا سب تہس نہس کر ڈالے۔ وہ پتھر بن گیا تھا، اس پر کچھ اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ بنا فیلنگ والا انسان تھا۔ اسے سب فیلنگ لیس کہتے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ وہ شدت پسند بن گیا تھا۔ اکثر اپنے ماضی کو یاد کرتا وہ ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تب اسے ملازم سنبھالتے تھے۔ وہ دنوں کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، مگر وہ پاگل نہیں تھا۔ وہ اکیلا تھا، اسے سہارا چاہیے تھا جو کوئی اسے کبھی دے ہی نہیں سکا۔
وہ دنوں بس پانی پر گزارا کرتا، زیادہ سے زیادہ سگریٹ پیتا، لوگوں سے دور رہتا، تنہائی پسند ہو جاتا اور نارمل ہوتا تو کام کام کام، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ وہ مشین بن گیا تھا جسے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کے درد کو نہیں سمجھتا تھا، اسے سب اپنی طرح بے حس لگتے تھے۔ اسی عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی، وہ ان کے نام تک سے چڑھتا تھا۔ نہ جانے کتنی عورتیں اس کے پاس آتی تھیں، مگر وہ آنکھ اٹھا کر انہیں نہیں دیکھتا تھا، دھتکار دیتا تھا۔ اسے نہیں چاہیے تھا کوئی اور۔ پھر اس نے ماہے کو دیکھا تو لگا سب کچھ الگ ہے۔ وہ خود پر سے اختیار کھو گیا اور بنا اس کی مرضی جانے اسے زندگی میں شامل کر لیا۔ جیسے جیسے وہ اس کی کہانی سنتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بیٹا پلیز انہیں مت بتانا کچھ، آپ بے فکر رہیں، آپ کے اوپر کوئی نام نہیں آئے گا۔ انہیں تسلی دیتی وہ باہر اپنے پوشن میں آئی تھی۔ اس کے شوہر کی زندگی اتنی تلخ ہو گئی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بظاہر خوش دکھنے والے لوگ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوتے ہیں، اس کا تو کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ سب اپنی زندگی میں گم، کسی کی پرواہ کب کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا شخص تھا جو دنیا کے سامنے مضبوط بنا رہتا تھا، مگر آج ماہے کو احساس ہوا تھا کہ وہ اندر سے کتنا اکیلا ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ پھر سے اکیلا نہ رہ جائے، اس لیے وہ اکثر زیادتی کر جاتا تھا۔ آج اس کی حقیقت جانتے وہ بہت افسردہ سی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اسے چھوڑ جائے، بلکہ اسے تو اب اپنے ارحم کو سنبھالنا تھا، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانا تھا، مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ بچپن کے لگے زخم کو بڑھنے میں ابھی بہت وقت درکار تھا۔ زخم لگنے میں لمحہ لگتا ہے، مگر اسے منزل ہونے میں سالوں تک لگ جاتے ہیں۔ جتنا بڑا اور گہرا زخم وہ اتنا ہی درد دیتا ہے۔ اس کا بھی غم بہت بڑا تھا جو اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ انسان بعض اوقات خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ظالم دنیا سب ختم کر دیتی ہے، اس انسان سے اس کے جینے کی وجہ تک چھین لیتی ہے۔ یہ ظالم دنیا ہی تو ایک انسان کو جانور بننے میں مجبور کرتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں دولت کی لالچ میں ابن آدم سے کھیلتی تو کہیں جسم کی لالچ میں وہ انسان بنت ہوا کو نوچ ڈالتے۔ قصور دونوں کا برابر ہوتا ہے، مگر الزام صرف ایک طرف لگایا جاتا ہے۔ اس کی تصویر دیکھتی اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہوئے تھے۔ اسے آہستہ آہستہ سب کرنا تھا، اسے ارحم کی بیوی، بعد میں پہلے دوست بننا تھا، چاہے پھر اسے کتنا ہی کچھ برداشت کرنا پڑے۔ آفس کے کیبن میں وہ مضطرب سا بیٹھا تھا، جانتا تھا کل جو کچھ ہوا غلط ہوا، مگر اپنے ڈر کا کیا کرتا۔ ماہے کو دیکھ کر وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ معصوم تھی، سیدھی سادی، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنا ماضی بھولتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب جب بھولنا چاہتا اس کا ماضی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا اور وہ انجانے میں اسے اذیت سے دوچار کر دیتا۔ ابھی بھی وہ پچھتاؤں کی زد میں تھا۔ کل کا رویہ یاد آیا تو ایک بار پھر ڈر غالب آیا کہ کہیں وہ چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے اپنا کام چھوڑ کر وہ اندھا دھند بھاگا۔ ریش ڈرائیو کرتا وہ گھر پہنچا تو وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کا دل دہک سے رہ گیا، دل کو جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے چیرا تھا۔ ماہے، اس کی آواز میں کتنا درد تھا۔ تبھی اسے اپنے سینے پر اس نے نرم ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ ماہے یہاں ہے ارحم، محبت سے کہتے اس نے اس کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بے یقین ہوا تھا،
پلٹ کر اسے سینے سے لگایا جیسے اس کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ میری جان، تم ہو نا؟ مجھے چھوڑ کر تو نہیں گئی نا؟ اس کا ایک ایک نقش چومتے وہ دیوانہ ہوا تھا۔ میں ہی ہوں ارحم، میں نے کہاں جانا ہے؟ میرا ٹھکانہ تو آپ ہی ہے نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے محبت سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری جان، میں بہت برا ہوں، بہت درد دیتا ہوں۔ اس کے چہرے کو چومتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارحم، اس کے چہرے پر نمی محسوس کرتی وہ تڑپ سی گئی تھی۔ نہیں، روئیے نہیں نا۔ اس کا ہاتھ تھامتی اسے بیڈ پر بٹھائے اس نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں ماہی، مجھے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تم بھی چھوڑ جاؤ گی۔ میں جانتا ہوں، وہ تڑپ رہا تھا۔ کس نے کہا ماہی اپنے ارحم کو چھوڑ جائے گی؟ ماہی کے ارحم کو بہت پیارے اور اچھے انسان ہیں، ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ماہی وعدہ کرتی ہے ماہی اپنی آخری سانس تک اپنے ارحم کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں لب رکھے تھے، آہستہ سے اس کے گال پر لب رکھے وہ اس کے ہونٹوں کے پاس آئی تھی اور تھوڑا جھجکی، مگر ہمت کر کے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تو وہ دیوانہ ہوا تھا۔ اسے مضبوطی سے تھامے بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ کئی کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر گری تھی اور وہ اس پر اپنی گرفت سخت کرتا چلا گیا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرنے لگی۔ اس نے کروٹ لیے اپنے برابر میں لیٹے ارحم کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے کی نیند کی آغوش میں گویا تھا۔ اس نے محبت سے اس کے بال سمیٹے اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اسے بدل دے گی، اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے گی۔ اسے یقین تھا۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتی اس نے اپنی شرٹ پہنی تھی اور اٹھ کر کھڑکی پر آ گئی۔ شام کے سائے دور دور تک پھیل رہے تھے، مگر اس کا دل روشن تھا کیونکہ اس نے کسی کی زندگی بچانے کا عہد کیا تھا۔ اسے اپنے محبوب شوہر کو اس دنیا کی تلخی سے دور لے جانا تھا، لیکن اس کے لیے اسے یہاں سے ارحم کو دور لے کر جانا تھا، مگر کہاں؟ اسے ایسی جگہ دیکھنی تھی جہاں ماضی کی کوئی تلخی نہ ہو۔ وہ ارحم کو سب سے چھپا کر کہیں دور لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ ارحم، آپ تو مجھے کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تبھی اس نے منہ بسور کر شکوہ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ کہاں جانا ہے میری جان نے؟ ہلکا سا جھک کر اس نے محبت سے پوچھا۔ اہم، اس نے پرسوچ انداز میں اپنی تھوڑی پر انگلی رکھی۔ ارحم کو اس وقت کی ڈھلتی شام کا ایک خوبصورت منظر لگی تھی۔ وہاں جہاں سب خوشیاں ہوں، کوئی غم نہ ہو، آپ ہو، میں ہوں، ہماری محبت ہو۔ وہ ایک جذب سے آنکھیں میچ کر بولی تو وہ مبہوت سا ہوا تھا۔ بھلا وہ کہاں اس قابل تھا کہ اسے اتنا پیارا ساتھی ملتا؟ ایسی جگہ کہاں ہے؟ اب یہ بھی بتا دے محترمہ۔ وہ ذرا سا جھکا تو وہ دل فریب انداز میں مسکرائی تھی۔ آپ کی باہوں میں اس نے ہاتھ کر کے اپنا ہاتھ رکھے۔ وہ سچائی سے گویا ہوئی، جبکہ اس کی بات پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ مجھے بھی وہی سکون ملتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا بولا تھا۔ تو چلے نہ کہیں جہاں بس محبت ہی محبت ہو، نہ آپ کا غصہ، نہ کام، نہ لڑائی۔ ٹھیک ہے میری جان، میں کل تک سارے کام سمیٹ کر ٹکٹ کرواتا ہوں۔ سچی میں؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ مچی میں؟ وہ بھی اسی کی طرح بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زندگی کو اسے خود سہل کرنا تھا۔ وہ اپنی زندگی جو کسی ماضی کی تلخی کی نظر کبھی نہیں کر سکتی تھی۔
آج کا پورا دن اس نے اپنا کام ختم کرنے میں لگایا تھا۔ وہ اسے پاکستان ٹور پر لے کر جانا چاہتا تھا مگر یہاں کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے سارے کام نپٹاتے نپٹاتے اسے کافی رات ہو گئی تھی۔ اس کے لیے گجرے لیے وہ گھر آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر موجود ماہے پر پڑی تھی جو شاید اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے اس پر رج کر پیار آیا تھا۔ وہ کیوں اتنی اچھی تھی، اسے باہوں میں بھرے، وہ اسے اوپر کمرے میں لایا، اسے بیڈ پر لٹائے، وہ پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ عورت کو لے کر اس کا نظریہ بدل رہا تھا۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ وہ دونوں جلد ہی اپنی منزل پر روانہ ہوئے تھے۔ ارحم نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورے راستے وہ اس کا دماغ کھاتی رہی تھی۔ وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کا اشتیاق سے بھرپور چہرہ دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ سفر طویل تھا۔ ارحم نے راستے میں ایک ہوٹل میں گاڑی روکی تھی جہاں سے انہوں نے رات کا کھانا کھایا تھا۔ ارحم، یہ کھانا تو بہت مزے کا ہے، وہ چٹخارا لیتے ہوئے بولی تو اس کی اس ادا پر اشک کر اٹھا۔ میری جان، یہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، تمہارے ہاتھ کے کھانے جتنا لذیذ نہیں ہے۔ اوہ ہو، آپ کو تو بس میری تعریف کرنے کا موقع چاہیے، یہ نہ ہو اس تعریف سے کہیں بھول کر میں موٹی ہو جاؤں۔ وہ ہنس کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ کھانا کھا کر وہ ساتھ بنے سرائے میں آئے تھے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر بے حد صاف ستھرا، چھوٹا سا بیڈ سائڈ ٹیبل اور ایک الماری اور دیوار گیر شیشہ۔ وہ تو یہاں کی دیوانی ہو رہی تھی۔ پوری رات اس کے سینے پر سر رکھے اس نے آنے والے دنوں کی پلاننگ کی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ مری پہنچے تھے۔ ارحم آرام نہیں کرنا تھا۔ ارحم کو بستر میں منہ دیے دیکھ کر وہ چٹ تھی۔ تبھی اچانک سے ارحم نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اس لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور پھر اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیا۔ وہ اپنی من مانی پر اتر آیا اور اس کا لمس پاتے ہی وہ بھی مدہوش ہوئی تھی۔ صبح وہ معمول سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی اور ارحم کو بھی اٹھا کر کھڑا کیا تھا جو اب معصوم شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ظالم بنی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں، رات آپ نے ترس کھایا تھا جو میں کھاؤں، تو بھئی میں نے تو آرام ہی کروایا تھا، لیکن میں نہیں کرواؤں گی، چلیں اب۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ باہر بڑھی اور پھر ارحم نے اسے نتھیا گلی اور کئی مشہور جگہیں دکھائی تھیں۔ ارحم، یہ کتنا خوبصورت ہے نا۔ سامنے بنے پہاڑ دیکھ کر وہ مبہوت ہوئی تھی۔ وہاں سے انہوں نے بہت کچھ کھایا بھی تھا اور اس نے اپنے لیے پیک بھی کروایا تھا۔ پورا دن گزار کر وہ واپس آئے تھے۔ اگلے دن انہیں پھر آگے کا سفر کرنا تھا۔ اگلی صبح ان لوگوں نے آنسو جھیل کا دورہ کیا۔ پورا دن آس پاس کی وادی گھومتے رہے۔ وہ بس ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ ڈرائی فروٹس کے درخت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنے سارے پھلوں کے درخت اور وہاں موجود جھیلیں اور دریا، اس کا بس چلتا وہ تو وہیں رہ جاتی۔ ارحم اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل لایا تھا۔ تبھی اچانک ارحم کا فون بجا جسے سن کر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ارحم، کیا ہوا ہے ارحم؟ وہ بدحواسی آگے بڑھی تھی۔ سب ختم ہو گیا ہے نورے، سب کچھ۔ کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں گے؟ میرا بزنس ڈوب گیا، گھر نیلام ہو گیا، میں سڑک پر آ گیا نورے، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ وہ رو رہا تھا۔ نور کو لگا اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو کسی نے۔ ارحم، اللہ پاک اور دیں گے، آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز ایسا مت کریں، ہم آج ہی گھر کے لیے نکلتے ہیں، پلیز روئیے نہیں۔ اسے سنبھالتی وہ بیڈ تک لائی تھی۔ میں سونا چاہتا ہوں پلیز۔ ہاں آپ سو جاؤ۔ اسے سلا کر وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی اور یہ کرتے کرتے اس کی اپنی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ صبح پہلی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی واپس آئے تھے۔ ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ ارحم نے وقتی طور پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔
ماہ نور قدم قدم پر اس کے ساتھ تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ خود بھی پریشان تھا، کوشش کر رہا تھا سب کچھ ریکور کر لے۔ اکثر ٹینشن میں وہ ماہی کو بھی بے نقط سنا دیتا، مگر وہ چپ کر کے سنتی اور پھر اسے گلے لگا لیتی اور پھر وہ سکون محسوس کرتا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے انہیں یوں دربدر ہوئے۔ ماہی اپنے اندر آئی تبدیلی محسوس تو کر رہی تھی، مگر ہمت نہیں تھی کہ اسے کچھ بتا سکے۔ وہ صبح کا جاتا، رات گئے تک ہی واپس آتا تھا۔ ایسے میں ماہی کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ آج بھی تو تھکا ہارا گھر آیا تو ماہی نے اس کے آگے گرم گرم روٹی ڈال کر رکھی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آ گئی، تبھی ارحم کمرے میں آیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ بتاؤ؟ ہاں، وہ غصے میں ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارحم میری جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں چھوڑ کر نہیں جا رہی؟ ہاں، کچھ بھی تو نہیں میرے پاس، نہ پیسہ، نہ گاڑی، نہ رتبہ، جیسے سب کچھ سب چھوڑ گئے، تم بھی چھوڑ جاؤ نا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کیوں جاؤں چھوڑ کر؟ ہاں، آپ کو بتائیں کیوں جاؤں؟ کیا میں بس آپ کی خوشیوں کی ساتھی تھی؟ اب برا وقت پڑا تو چھوڑ جاؤں، بھول جاؤں؟ کس طرح بن کہے ہر خواہش پوری کی؟ اب میری باری ہے تو میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیوں اتنا کم ظرف سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے محبت نہیں کی تھی، بلکہ آپ سے خود بخود ہو گئی۔ آپ کی ہنسی سے، آپ کے غصے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کپڑوں سے، اپنی خوشیوں سے۔ تو کیسے چلی جاؤں؟ آپ تو میرے جینے کی وجہ ہو، کیسے چھوڑ جاؤں؟ آپ بتائیں، میں ایک وجہ بتا دیں چھوڑ جانے کی۔ اس کا گریبان پکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب اگر ماہی آپ سے الگ ہو گئی تو اس وقت جب اس کی زندگی ختم ہو گئی، سنا آپ نے؟ جہاں بھی رہیں گے خوشی خوشی رہ لوں گی، مگر آپ کا ساتھ چاہیے بس۔ آپ ہوں گے تو سب برداشت کر لوں گی۔ یہ غربت کیا چیز ہے؟ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، نہ کپڑے، نہ زیور، نہ بڑا گھر، صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور وہ بس اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی سب سے الگ تھی۔ اسے لگا تھا وہ بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر یہ تو کچھ نہیں چاہتی۔ اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا، غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی تکلیف کا باعث بنتا تھا ماہی۔ وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں، معاف کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس سب کے لیے آپ کو آئی سمجھ؟ اس پیچھے ہٹاتی وہ روتی ہوئی مڑی تھی، تبھی زور کا چکر آیا، وہ زمین بوس ہوتی، مگر ارحم نے وقت رہتے اسے سنبھالا تھا۔ ماہی، ماہی کیا ہوا ہے؟ یوں نہ کرو، آنکھیں کھولو ماہی پلیز۔ وہ دیوانہ بنا اس پر جھکا کہہ رہا تھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ اسپتال کی طرف تھا۔ وہ اسے اسپتال لیے آیا تھا اور اب بے صبری سے ٹہلتا ڈاکٹر کے بلاوے کا انتظار کر رہا تھا، جو اندر اس کی ماہی کا چیک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ اللہ میاں پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت گنہگار ہوں، بس میری ماہی کو کچھ نہیں ہو، پلیز اللہ۔ میں اب کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا آپ سے۔ اس کی شکل میں نے اس دنیا کا بہترین تحفہ دیا ہے، وہ مخلص ہے، سچی ہے۔ میں غلط ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اللہ میاں پلیز۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا تو وہ بے صبرا بنا جلدی سے اندر داخل ہوا۔ جی ڈاکٹر، آپ؟ جی میں ان کا ہسبینڈ۔ دیکھیں آپ کی وائف بہت کمزور ہیں، اوپر سے انہوں نے کسی بات کا صدمہ لیا ہے، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ سب برداشت کر سکیں۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ آپ کی وائف ماں بننے والی ہے، کیا یہ بات آپ کو نہیں پتا؟ ڈاکٹر نے قدرے حیرانی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ دیکھیں اب ان کا بہت خیال رکھنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں دینی، خوش رکھنا ہے۔ آئی ول ڈاکٹر۔
اب آپ لے جا سکتے ہیں انہیں۔ ڈاکٹر کے بولنے پر وہ اسے لیے باہر آیا تھا۔ اس نے ماہی کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ ہاتھ چھڑاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ گھر آ کر بھی وہ بنا بات کیے بستر پر لیٹ گئی۔ ماہی آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ وہ پشیمان تھا۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، عادت ہے مجھے۔ آپ بے فکر رہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ غصے سے بولتی وہ رخ پھیر گئی۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے روبرو کیا۔ تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو جس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا ہے، مجھے چھوڑا نہیں، برا نہیں کہا، مجھے بھروسہ کرنا سکھایا ہے۔ تم نے مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسے اپنی باہوں میں بھینچے وہ فریاد کر رہا تھا۔ ماہی نے نرمی سے اس کے گرد حصار باندھا تو وہ پرسکون ہوا تھا۔ آنے والی صبح ان کے لیے خوشیاں لائی تھی۔ ارحم اپنا کیس جیت گیا تھا اور اسے اس کی ساری پراپرٹی واپس مل گئی تھی، اور یہ سب اپنے آنے والے بچے کے نام کیا تھا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔ وہ بدل رہا تھا، وہ بدل گیا تھا۔ رخ سے کی گئی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ 6 سال بعد، اف، ان کا کیا کروں ارحم، کہاں ہیں آپ، پلیز۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ روحانسی ہوئی تھی جنہوں نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ 6 سال میں 4 بچے، وہ گن چکر ہو گئی تھی۔ ارحم کے سامنے شریف بنے وہ انہیں تگنی کا ناچ نچا دیتے تھے، مگر ان کی یہی شرارت اس گھر کی رونق تھی۔ ارحم کا خاندان نہیں تھا، اس کی خواہش تھی اس کا گھر ہو، اس کے بہت سارے بچے ہوں، اور اب وہ اس کے بہت سارے بچوں کے بیچ بیٹھی ان کی شرارتوں پر ہنس رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کر ہی انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔